हमारे पास इस वक्त रिलायबल इंटेलिजेंस है कि भारत एक नया मंसूबा तैयार कर रहा है। एक और जाहरियत का इम्कान है। 16 से 20 अप्रैल तक ये कार्रवाई की जा सकती है। एक तो ये कि महंगाई नजर आ रही है और दूसरी ये है कि मईशत की तरक्की की रफ्तार जो है वो निस्बतन सुस्त हुई है। ये दो मोटी चीजें, बड़ी चीजें हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये जो मुश्किल मरहला है चंद महीनों के बाद इंशाल्लाह हम इससे निकल जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टॉक यशवीन जमाल के साथ। नाज़रीन, मशहूर मुहावरा है कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। भारत की मिसाल भी कुछ इस जली हुई रस्सी जैसी ही लगती है। गुज़िश्ता चंद हफ्तों में भारत को जिस खिफ़्फ़त का सामना करना पड़ा वो पूरी दुनिया ने खुली आंखों के साथ देखा। पाकिस्तान ने भारत के 2 तैयारे मार गिराए, एक जीता जागता जिंदा सलामत पायलट गिरफ्तार कर लिया और भारत का जो अपना झूठा दावा था कि पाकिस्तान का F-16 तैयारा मार गिराया है भारत ने, उसको खुद भारत के अपने ही एक करीबी दोस्त ने, अमेरिका ने कह दिया कि बेबुनियाद है, बिल्कुल बेसलेस बात है, इसके अंदर कोई सदाकत नहीं है। लेकिन इस सब के बावजूद भी भारत को चैन नहीं आ रहा। आज वफाकी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने ये इंकशाफ किया कि भारत शायद फिर किसी किस्म की मिस एडवेंचर की तैयारी कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि 16 से 20 अप्रैल के दरमियान भारत कोई हरकत भी कर सकता है। तो कुछ इस पर बात करेंगे कि इतनी जिल्लत का सामना करने के बाद भारत के जंगी जुनून को आखिर करार क्यों नहीं आ रहा। कुछ बात करेंगे इंटरनल पॉलिटिक्स के हवाले से। तो ऐसा लगता है कि बहुत से नॉन इशूज़ के ऊपर हमारी तवज्जो चली गई और एक बहुत अहम इशू कहीं दब कर रह गया है और वो मसला है महंगाई का, जो कि पाकिस्तान की मईशत से ज़ाहिर है बराह रास्त उसका एक ताल्लुक भी है। हुकूमत से सवाल हम करते हैं, करेंगे भी, क्योंकि हुकूमत ही एट द एंड ऑफ द डे जवाब दे है। लेकिन कुछ ऑपोजिशन के बारे में भी बात करेंगे कि इस ऑपोजिशन को क्या नाम दें कि इनके किसी रहनुमा को गिरफ्तार किया जाए या करने की कोशिश भी की जाए तो ये आसमान सर पर उठा लेते हैं। लेकिन एक आम आदमी के साथ जो कुछ हो रहा है उस पर बात करने की ना तो फुर्सत है और ऐसा लगता है कि ना कोई ऐसी तवज्जो है, ऐसा फोकस और वक्त भी शायद नहीं है इनके पास कि ये बात कर सके। इन तमाम तरह इशूज़ पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सीनियर पॉलिटिशियन है, साबिक डिप्टी स्पीकर रह चुके कौमी असेंबली के फैसल करीम कुंडी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेंबर नेशनल असेंबली राजा रियाज हमारे साथ फैसलाबाद से मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया राजा साहब आपका भी आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से सीनियर पॉलिटिशियन है, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर सायरा अफजल तारड़ साहिबा हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका भी सायरा साहब आपके वक्त के लिए। कुंडी साहब, अगर आप इसे गुफ्तगू का आगाज़ कर लूँ, ये जो इंडिया वाली एक सिचुएशन पहले भी डेवलप हुई है, अभी भी एक बात आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने की है, नफीसा शाह साहिबा ने कहा है कि ये सिर्फ रियल इशूज से जान छुड़ाने का एक तरीका है, डिस्ट्रैक्शन क्रिएट की है कुरैशी साहब ने। तो इतना मैच्योरली बिहेव करने के बाद एक इतने बड़े कंसर्न के ऊपर आपको लगता है कि इस तरह की स्टेटमेंट्स देनी चाहिए आप लोगों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखें आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक स्टेटमेंट दी है कि 16 से 20 ऐसी उन्होंने डेट दी है और 16 से 20 क्या वजूहत हैं, कोई स्पेसिफिक क्या, कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी हो सकती है। देखें इंटेलिजेंस रिपोर्ट तो ये कि आपको तो हर वक्त जो हमने इंडिया के साथ किया तो उस वक्त इंडिया के इलेक्शन तक आपको हर वक्त तैयार रहना चाहिए कि 16 से 20 नहीं है बल्कि उसके बाद हम सो जाएं 16 से 20 के दरमियान हमें हर वक्त जो है उसके लिए तैयार नहीं, लेकिन मेन इश्यूज़ पे भी उनको आना चाहिए जो इस वक्त अंदरूनी इस्तेहकाम। देखें हमारे वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि महातीर मोहम्मद जो है मेरे आइडियल हैं जिनको उन्होंने बुलाया भी था, लेकिन महातीर मोहम्मद ने अपने मुल्क की इकोनॉमी जो है वो किस तरीके से ठीक की थी? उन्होंने अपने जो है वो मुल्क में इंटरनल स्टेबिलिटी लेके आए थे। तो कहना तो आसान है लेकिन अमल दरामद तो ये नहीं कि वो फलाने को पकड़ के ले आए जी ये मेरे आइडियल हैं, कभी एक आ रहा है कभी दूसरा रहे, उनसे कुछ सीखो भी तो सही ना। अमल नजर आना चाहिए, जो नहीं आप कहते नजर अमल तो देखिए, लेकिन देखिए इंडिया वाली सिचुएशन में मैं उन इश्यूज पर आती हूँ। पहले जिस तरह से गवर्नमेंट बिहेव कर चुकी है, आप सब लोगों ने ना सिर्फ सपोर्ट किया, आप लोगों ने अप्रिशिएट भी किया था उस वक्त, तो आपको नहीं लगता कि इस चीज पे तो कम से कम साथ रहिए? देखिए हमने हमेशा हमने किया, लेकिन हुकूमत ने उसमें इमेच्योरिटी का मुजाहरा भी किया, जिसमें जब इन कैमरा सेशन में वज़ीर आज़म का गायब होना, ठीक है कि जी मुझे हाथ न मिलाना पड़े, भाई कौन आपसे हाथ मिलाना चाहते हैं? आप मोदी के साथ बैठने को तैयार हो लेकिन आप अपने जो है मुल्क के सियासतदानों के साथ बैठने को तैयार। उसका जवाब दिया था उन्होंने कहा था कि जिन्होंने इस मुल्क का पैसा लूटा है उनसे बात नहीं हो सकती, मोदी से तो वाकई बात हो सकती है। ठीक है, उनके जो दाएं बाएं बैठे हैं वो तो बिल्कुल पैगंबर है ना, फरिश्ते हैं, इनके साथ तो फरिश्ते फिर रहे होते हैं ना, और इनमें से अगर कोई पीटीआई में चला जाएगा वो फरिश्ता हो जाएगा, बाकी सारे जो है ना वो चोर। वो तो जवाब उसका भी जवाब देते हैं, वो कहते हैं कि आदत ठीक होनी चाहिए, नीचे पर कोई करप्शन नहीं कर सकता। हाँ, अब जो हो रही है तो मतलब है कि आदत गलत है। कहाँ हो रही है करप्शन? पता चल जाएगा बहुत जल्दी। यहाँ पे F10 में भी एक जुमा बाजार लगा हुआ, पिछले दिन भी एक फीचर चला था, इनके बहुत करीबी एक मुशीर हैं जिन्होंने यहाँ पर इतवार बदौर जुमा बाजार लगाया होता है, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे जो है वो आपको पता चल जाएगा। जब हम बात करते हैं, अब राजा साहब हमारे भाई हैं, इनका ताल्लुक पंजाब से है, जब हम KB की बात करते हैं जहाँ पर 5 साल की हुकूमत रही है, ये बताएं उन्होंने कितने हॉस्पिटल्स बनाए, कितनी यूनिवर्सिटी बनाई, कितने कॉलेज बनाए,
کالج نہیں بتایا لیکن پتہ چل گیا کہ 21,000 جو ہے بوگس داخلے ہو گئے ہیں. BRT پہ بات نہیں کرنا چاہتے. BRT کا تو خیر جو معاملہ ہے اس کے اوپر میرا خیال ہے ایک سیریز آف پروگرامز ہو سکتے ہیں. بسم اللہ ہی جو ہے ایک خاتون کے جو ہے قتل ہونے سے ہو گیا. پھر آپ مالم جبہ کی بات کرتے ہیں تو اس میں ان کے اپنے قریبی PSPM انوالو ہوتے ہیں. جب آپ آرکیولوجی کی بات کرتے ہیں تو اس میں سو کالڈ PSPM جو ہیں لسٹ گوز آن. چلے میں آتی ہوں فواز فواد کے بھی کچھ اور نکل آئیں گے جب جائیں گے نا. ان کا پتہ جب چلے گا فواز فواد تو ان کے سامنے کچھ نہیں رہیں گے. چلے سائرہ عبد الطاہر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ اگری کرتی ہیں جو ڈاکٹر نفیسہ شاہ نے کہا, یا آپ سمجھتی ہیں کہ تھریٹ از ریئل اور ہمیں ابھی بھی میچورٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور یہ نہیں کہنا چاہیے کہ حکومت اس ایشو پر بھی سیاست کر رہی ہے؟ آئی تھنک کوئی ٹیکنیکل ایشو ہے. سائرہ صاحبہ کی آواز شاید ہم تک نہیں پہنچ رہی ہے. سائرہ صاحبہ ہم دوبارہ 1 منٹ میں دوبارہ آپ کی جانب آتی ہوں. راجہ صاحب کو گفتگو میں شامل کر لیتے ہیں. پیپلز پارٹی نے جو آج ایلیگیشن لگائی ہے, راجہ صاحب, نفیسہ شاہ صاحبہ نے کہا ہے یہ بہت سے ایشوز کے اوپر, خالی انڈیا کی بات نہیں ہے. اب آپ کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جب ریئل ایشوز پر لوگوں کی توجہ آنا شروع ہوتی ہے آپ لوگ کوئی اس طرح کا شوشہ چھوڑ دیتے ہیں کہ مہنگائی کی بات نہ ہو, معیشت کی بات نہ ہو, جو ناکامیاں ہیں ان کی بات نہ ہو, توجہ کہیں اور چلی جائے. جی, سب سے پہلے تو جو آپ نے سوال کیا ہے کہ 16 سے 20 اپریل کے درمیان, تو میں سمجھتا ہوں کہ 16 سے 20 اپریل نہیں بلکہ ہماری پاک فوج جو ہے, اسی طرح فضائیہ اور نیوی سب آج بھی تیار ہیں. جس دن انہوں نے حملہ کیا اس دن بھی آپ نے دیکھا کہ کس طرح تیاری تھی اور کس طرح جواب دیا گیا, وہ پوری دنیا نے دیکھا. آج بھی تیار ہیں, 16 اپریل کو بھی تیار ہوں گے, 20 کو بھی ہوں گے. اور جس طرح میرے بھائی فیصل کنڈی صاحب نے کہا ہے کہ الیکشن تک یہ خطرہ مودی صاحب کی جب تک حکومت ہے یہ خطرہ ہمارے سر پر منڈلاتا رہنا ہے, اور ہم پوری قوم اور ہماری مسلح افواج اس کے لیے تیار ہے اس کو فیس کرنے کے لیے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اگر بھارت نے کوئی اس قسم کا قدم اٹھایا تو جس طرح پہلے منہ توڑ جواب دیا گیا, اب بھی پوری قوم اکٹھے ہو کے پاک فوج کے پیچھے کھڑے ہو کے. راجہ صاحب بات وہی ہے نا کہ منہ توڑ جواب جو ہے مسلح افواج نے دینا ہوتا ہے, ان کی تیاری پہ ہمیں کوئی شک نہیں ہے. بات پھر وہی آ جاتی ہے حکومت جو ہے وہ اس وقت کیا کر رہی ہے. جو تھریٹ ہے اس کے بارے میں چلیں ٹھیک ہے, ہم آپ کے ساتھ ہیں, کوئی اس کے اندر وہ دو رائے نہیں ہے, لیکن جو کنڈی صاحب نے کہا ریئل ایشوز پر بھی کام کیجئے نا سر, اب اس پر بھی آ جائیے. جی, اس میں مہنگائی ہے. اب کنڈی صاحب میرے لیے قابل احترام ہیں. نواز شریف صاحب نے کتنا قرضہ لیا, کتنا پیپلز پارٹی کی حکومت میں قرضہ لیا گیا, وہ اعداد و شمار آپ اینکر حضرات جو ہیں وہ بھی اٹھاتے نہیں. اور وہ اعداد و شمار اٹھائیں تو آپ کو صحیح اصل سٹوری سمجھ آ جائے کہ اصل وجہ کیا ہے, کیا ہمیں مجبوری ہے, اور کس طرح ہم مشکل وقت سے گزر رہے ہیں, کس طرح ہمیں خالی خزانہ ملا, کس طرح ہم پہ اربوں ڈالر کے لون ہیں جو ہم نے اتارنے ہیں. تو ان ساری چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی کٹ آف ٹائم ہے, میں ایک مثال دیتا ہوں. راجہ صاحب کوئی کٹ آف ٹائم ہے کہ جس کے بعد آپ لوگ یہ کہنا بند کر دیں گے کہ انہوں نے سارا کچھ خراب کر دیا؟ میں کب تک آپ کی بات ہمیں ماننی پڑے گی؟ دیکھیں, میرا خیال ہے ہمیں کم از کم 4 سال تو یہ کہنا پڑے گا کہ انہوں نے بیڑا غرق کیا, اور اس کے بعد پھر الیکشن آ جائیں گے, کیمپین شروع ہو جائے گی, پھر کوئی سوال کرنے کی گنجائش ہی نہیں. اس وقت تک ہم اس کو ٹھیک کریں گے. 1-2 سال میں یہ ٹھیک نہیں ہونا, اس کے لیے ٹائم چاہیے, اور وہ ٹائم جو ہے انشاءاللہ ہماری کوشش ہے ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے. یہ قرضے بھی اتارنے ہیں, پاکستان کی معیشت کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے, ڈالر کو بھی ٹھیک کرنا ہے. یہ ساری چیزیں مشکل کام ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. ابھی اسی پروگرام میں کوشش کرتے ہیں ڈالر معیشت سب ٹھیک کرنے کی. سائرہ صاحب آ گئی ہیں, ان کو ذرا ان سے کامنٹ لے لوں. آپ بات کرتی, سوری اس وقت آواز آپ کی نہیں آ رہی تھی سائرہ صاحبہ. میں وہی سوال دوبارہ آپ کے سامنے رکتی ہوں کہ اس اتنے بڑے ایشو کو یہ کہنا کہ شاید ڈسٹریکشن کیا گیا ہے. جی جی, اچھا میں آپ کو بتاؤں بدقسمتی کیا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ جب یہ انڈیا پاکستان کا ایشو آیا تو کس طریقے سے پاکستان کی جو اپوزیشن تھی اکراس دا بورڈ, ہم نے کس طرح اس حکومت کو سپورٹ کیا. اب مسئلہ ان کا یہ ہے کہ نہ یہ خود بات کرنا چاہتے ہیں. وزیر اعظم صاحب ہاتھ میں لانا تو دور کی بات, جو لیڈر آف دا اپوزیشن کو انہوں نے خط لکھا ہے ریگارڈنگ جو اپوائنٹمنٹ ان الیکشن کمیشن, آپ اس کو دیکھ لیں. 16 سے 20 تک اگر کوئی اس طرح کی انٹیلیجنس رپورٹ ہے تو وہ عوام کو, پاکستان کی عوام کو بتانے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ مطلب آپ نے, اگر ہماری افواج ہر وقت تیار ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, اور جس طریقے سے اللہ کی مہربانی سے ان کو عوام کی سپورٹ بھی حاصل ہے, مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ حکومت آج کل کے جو حالات ہیں
اس کی سب سے بڑی وجہ لوگ کیوں شک کرتے ہیں کہ ڈسٹریکٹ کرنے نہیں سائرہ صاحب اس کی وجہ بتائی ہے قریشی صاحب نے، شاید آپ کی توجہ نہیں گئی اس طرف. انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ایڈوانس میں اس دفعہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو بتانا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم پبلک ہو رہے ہیں اس انفارمیشن کے ساتھ. نہیں تو بتائیں، دیکھیں ضرور آپ میری بات سنیں، ایڈوانس میں وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو بتائیں. اس کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں. جن لوگوں کو، جن انٹرنیشنل لوگوں کو انہوں نے بتانا ہے، ان کے تو اور بھی بہت سارے طریقے ہیں کمیونیکیٹ کرنے کے لیے. باقی یہ بات بالکل درست ہے کہ انہوں نے جو کہا، لیکن ہاں اب اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ان کی کریڈیبلٹی اتنی خراب ہوگی، وہ شیر آئے کی طرح، کہ یہ اتنے جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ جو بات کرتے ہیں نا سارے لوگ سمجھتے ہیں یہ غلط ہے. اور اس میں بدقسمتی سے پاکستان کی سیکیورٹی کے جو ایشوز ہیں اور جو بین الاقوامی سطح پہ جو پاکستان کو ہمیں اکٹھا ہو کے جانا ہے، اس میں بھی لوگ شک کی نظر سے دیکھتے ہیں. سو میں یہ سمجھتی ہوں کہ نفیسہ نے جو بات کی ہے وہ اس لیے کی ہے کہ آؤٹ آف بلو اتنا کچھ ملک میں چل رہا ہے. مطلب آپ کی حکومت روز گرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، پنجاب گورنمنٹ کے بدلنے کی باتیں ہو رہی ہیں، سندھ حکومت کے گرانے کی بات ہو رہی ہے، اور اس میں ایک دم سے جب اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ حقیقت بھی ہو سکتی ہے. اتنی بڑی بات اگر ہمارے وزیر خارجہ نے کی ہے، لیکن اب مسئلہ ان کا یہ ہے کہ یہ اتنا جھوٹ بولتے ہیں اور اتنا لوگوں کو ڈسٹریکٹ کرتے ہیں. آپ یہ غور کریں، اکانومی کی بات کریں، مہنگائی کی بات کریں، ان کو سلیکٹڈ اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہو تو یہ کوئی نہ کوئی اس طرح کی بات کر دیتے ہیں کہ جس سے ساری اٹینشن اس طرف ہو جاتی ہے. تو بیسیکلی ان پر اعتبار، آپ نے کہا کہ کریڈیبلٹی کا بھی ایشو ہے اور یہ ڈسٹریکشن بھی کریٹ کرے. مجھے ایک بریک لینی ہے، بریک سے واپس آتے ہیں تو کنڈی صاحب رسپونڈ کرنا چاہ رہے تھے. وہ کہتے ہیں اتنا قرضہ لیا ہے آپ لوگوں نے، سائرہ صاحبہ کی پارٹی نے بھی اور آپ لوگوں نے بھی، کہ اب وہ کیا کرے بیچارے، 4 سال تو ان کو کم سے کم. راجہ ریاض صاحب کے بقول چاہیے. ول ٹیک اے ویری شارٹ بریک ہیئر ویورز، ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے جو میں نے کہا راجہ ریاض صاحب نے کہا ہے، وہ کہتے ہیں جی آپ لوگوں نے جو تباہی کی ہے، اب 4 سال تو لگیں گے، کم سے کم وقت دیجئے. دیکھیں اب یہ الزامات لگانا بہت آسان بات ہے کہ فلاں نے تباہی کی ہے. میں تو ایک تجویز دوں گا، کیونکہ میں تو خود پارلیمنٹ میں موجود نہیں ہوں. راجہ صاحب کی حکومت اور اس کی جماعت یہ کہہ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی اور PMLN نے بہت قرضے لیے. ایسا کیوں نہیں کرتے کہ راجہ صاحب کی حکومت جو ہے، کیونکہ گورنمنٹ میں یہ ڈیبیٹ کرا لے 1985 سے آج تک جن حکومتوں نے قرضے لیے ہیں، کتنے لیے ہیں، کتنے واپس کیے ہیں، اور ان کی بھی لسٹ نکال لیں جن لوگوں نے قرضے نہیں لیے ہیں اور کن لوگوں نے رائٹ آف کیے ہیں، اور لائیو دکھا دیں عوام کو وہ ڈیبیٹس، تاکہ پتہ تو چل جانا کیا ہے. الزامات لگاؤں تو اب ہم بیٹھیں گے، میں الزام لگاؤں گا، یہ الزام لگیں گے اور ٹائم پورا ہو جائے گا. پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کرا لیں، فگرز کے ساتھ آ جائیں کہ جی 85 سے لے کے آج تک جو یہ حکومتیں ہیں اتنا قرضہ لیے اور اتنے معاف ہو گئے. اور ان لوگوں کا بھی ذرا کرتوت دکھا دیں جو ہمارے سیاستدان ہیں، ٹھیک ہے، کہ انہوں نے ان ادوار میں کتنے قرضے لیے اور کتنے معاف کرائے ہیں، کتنے واپس کیے ہیں. تو پتہ چلے گا عوام کو کس پارٹی میں کون سے غلط لوگ ہیں، کون سے اچھے لوگ ہیں. اور یہ نہیں کریں گے کبھی بھی، کیونکہ میجورٹی ان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں میرے اندازے کے مطابق. کر لیں اچھا نہیں، لیکن ویسے تباہی کا کیونکہ لفظ یہ لوگ استعمال کرتے ہیں اور بار بار کہتے ہیں آپ لوگ تباہ کر گئے. اسد عمر صاحب نے کہا ICU میں چھوڑ گئے معیشت کو. میں راجہ ریاض صاحب بہت سارے ویسے تو ایسپیکٹس ہیں، لیکن چلے ایک سوال پوچھ لیتی ہوں آپ سے کہ یہ کس قسم کی تباہی تھی کہ ان کے نون لیگ کے دور میں 5 سال کے اندر $17 کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے اور آپ کے 6 مہینوں میں $24 ابھی تک بڑھ چکا ہے. اس کے علاوہ بھی مہنگائی میں اگر بہت ساری چیزوں کی قیمتوں میں چلی جاؤں، میں اور ایشوز کو اٹھاؤں، سچویشن جو ہے وہ بہت ہی آؤٹ آف کنٹرول دکھائی دیتی ہے. اس تباہی کو بھی ڈیفائن کر دیجئے. ایک عام آدمی کو تو لگتا ہے وہ فیور کر رہی تھی تباہی. آپ کہہ رہی ہیں کہ سچویشن آؤٹ آف کنٹرول ہے، میں کہنے لگا ہوں کہ سچویشن بہت خطرناک ہے. اور یہ خطرناک سچویشن جو ہمیں ورثے میں ملی ہے، اس کے سب سے بڑے ذمہ دار میاں نواز شریف صاحب اور اسحاق ڈار صاحب ہیں. اس سے پہلے پیپلز پارٹی کا دور رہا ہے. جتنے قرضے ان 10 سالوں میں لیے گئے ہیں، جب پاکستان 1947 سے لے کے 2008 تک جتنے قرضے لیے گئے اس سے دگنے قرضے ان 10 سالوں میں لیے گئے. اور اب اس وقت پاکستان کا قرضہ 30,000 ارب ہے. تو یہ 30,000 ارب کا انٹرسٹ بنا لے روز کا کتنا بنتا ہے. کا جواب دیجئے نا راجہ صاحب. وہ یہ کہتے ہیں کہ الزام تراشی مت کریں، پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کر لیں، کسی ٹاک شو پہ ڈیبیٹ کر لیں، لیکن اب فگرز کے ساتھ بات کریں اور پتہ لگ جائے گا کس نے کتنا قرضہ لیا اور کیا کیا. یہ میں فیصل کنڈی صاحب کی تجویز بہت اچھی ہے. میں ضرور وزیر خزانہ صاحب کو کہوں گا کہ اس پہ یا اسمبلی میں یا ویسے ڈیبیٹ کرائی جائے اوپن، میڈیا کو بلا کے، جس طرح پریس کانفرنس ہوتی ہے اسی طرح 1985 سے لے کے
2018 تک حکومتوں نے کتنے قرضے چڑھائے اور سیاستدانوں نے کتنے قرضے لیے اور کتنے معاف کرائے، یہ ساری چیز قوم کے سامنے رکھنی آپ نے کروانی ہے نا راجہ صاحب، تجویز مت دیں، عمل کریں۔ تائید کرتا ہوں اور میں وزیر خزانہ کو پرسنل جا کے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اپوزیشن کی طرف سے یہ تجویز آئی ہے، ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے، میڈیا کو بلا کے پچھلے 85 سے لے کے اب تک کے تمام فگر جو ہے وہ قوم کے سامنے رکھنی چاہیے، اور دوسرا جو ہم روز کہتے ہیں کہ انہوں نے خزانہ لوٹا، انہوں نے کنگال کیا، انہوں نے خزانے کا بیڑا غرق کیا، وہ بھی قوم کے سامنے ثابت ہو جائے گا کہ ہمارا نیریٹو صحیح ہے۔ کبھی بھی ان کا وزیر خزانہ پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ نہیں کرے گا، میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں۔ چلیں یہ چیلنج بھی کر دیا کنڈی صاحب نے کہ کوئی ڈیبیٹ نہیں ہونے والی۔ میں آپ سے اور کنڈی صاحب سے وعدہ کر رہا ہوں، وعدہ کریں، چلیں آن ایئر وعدہ کریں، پورا نہیں ہوا تو ہم آپ کی یہ کلپ جو ہے آپ کو سنوائیں گے دوبارہ پھر۔ راجہ صاحب، سائرہ صاحبہ، یہ اگر آپ کو بھی یاد ہوگا آف کورس اسحاق ڈار صاحب نے جب بطور وزیر خزانہ آپ کی دور حکومت میں پہلی تقریر کی تھی تو ہر چیز کا الزام پیپلز پارٹی پہ لگایا تھا، کہا تھا خزانہ خالی ہے، لوٹ گئے، کھا گئے، کچھ نہیں دے کر گئے۔ تو آج اگر یہ حکومت میں آنے کے بعد وہی روایتی سیاسی گفتگو کر رہے ہیں تو اعتراض کس بات کا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ آج تک پچھلی 2-3 دہائیوں سے پاکستان میں کوئی حکومت ایسی نہیں آئی کہ جس کو فائنینشیل چیلنجز کا سامنا نہ ہو۔ بات یہ ہے کہ آپ کی گاڑی جتنی بھی ٹوٹی پھوٹی ہو، جتنی بھی پرانی ہو، لیکن اگر آپ لاہور سے موٹر وے پہ چڑھتے ہیں اور آپ کی سمت درست نہیں ہے، آپ نے اسلام آباد جانا ہے اور آپ منہ سائی وال کی طرف کر لیتے ہیں تو آپ پہنچ ہی نہیں سکتے، چاہے آپ مرسیڈیز پہ ہوں۔ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ معیشت کی یہ بدحالی کو 1-2 دن میں نہیں ہوئی، لیکن کوئی روڈ میپ ہی نظر نہیں آ رہا۔ دیکھیں، یہ پورے 5 سال ہمیں الزام دیتے رہے کہ انہوں نے 4 حلقوں میں دھاندلی کی، خود پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ دھاندلی شدہ الیکشن کے نتیجے میں حکومت کی۔ اب 8 مہینے ہو گئے ان کو ہمیں الزام دیتے۔ دیکھیں، افسوس اس بات کا نہیں ہے کہ مہنگائی ہو رہی ہے، افسوس اس بات کا ہے کہ مہنگائی ہو بھی گئی اور رک بھی نہیں رہی ہے۔ کوئی آپ کو کوئی سامنے مستقبل میں چیز نظر ہی نہیں آ رہی، ہر ان کا جو ہے نا انڈیکیٹر وہ نیچے جا رہا ہے۔ انہوں نے کیا نہیں کیا، ہر بات جو انہوں نے کرٹیسائز کی آج ایکسپورٹ بڑی ہے، امپورٹ کم ہوئی ہے، یہ ریکارڈ اٹھا کے آپ یہ دیکھیں نا، آپ یہ دیکھیں بجلی کے بل مہنگے، سوئی گیس، اس کے بعد بجلی، پیٹرول، جب ہم اور ہر آپ اسحاق ڈار صاحب کیا اور آپ اسد عمر صاحب کا کمپیریزن کر لیں، آپ مفتاح صاحب کا اور اسد عمر کا کمپیریزن کر لیں، آپ عمران خان کا اور میاں نواز شریف کا کمپیریزن کر لیں، مطلب کوئی ایک چیز تو ہم نے اگر قرضے لیے، ہم نے لیے، پوری دنیا میں لوگ قرضے لیتے ہیں، ہم نے قرضے لیے اور اس کے بعد جو کچھ ان قرضوں سے ہوا وہ عوام کے سامنے ہے۔ یہ جو ہزاروں اس کے بجلی پیداوار، میگا واٹ بجلی پیدا ہو رہی ہے، جو سڑکیں بنی ہیں، جو انفراسٹرکچر بنا ہے، ہم نے پچھلے کئی دہائیوں کے منصوبے مکمل کیے۔ نہیں، لیکن ابھی آپ گفتگو کر رہی تھی نا تو راجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایکسپورٹ بڑی ہے، امپورٹ کم ہوئی ہے۔ راجہ صاحب، یہ کوئی ایسی اچیومنٹ نہیں ہے معذرت کے ساتھ جو آپ گنوا سکتے ہیں۔ ڈالر جس طرح سے فلائٹ کر رہا ہے اس کے مقابلے میں کوئی انکریز نہیں ہے، وہ تو مطلب اتنا انسبسٹانشل ہے کہ آپ کوٹ بھی نہیں کر سکتے اس کو۔ جی سائرہ صاحبہ، عمران خان صاحب فرما رہے تھے ایماندار لیڈر ہوتا ہے نا تو لوگ خود ٹیکس دیتے ہیں۔ اب آپ حالات دیکھیں ٹیکس کے کیا ہیں، جگہ جگہ یہ چھاپے مارے ہیں، پورا ملک سٹینڈ سٹل ہو گیا ہے، کوئی کاروبار نہیں، زیادہ پریشان مت ہو سائرہ صاحبہ، ایمنسٹی اسکیم لانچ ہو رہی ہے، دوبارہ سے کچھ ہو جائے گا، امید جو ہے وہ باقی رکھیے۔ آپ نے کہا کہ معیشت کا کچھ نہیں ہو رہا، راجہ ریاض صاحب آپ نے کہا ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہے، کنڈی صاحب اسد عمر صاحب تجاویز مانگ رہے ہیں معیشت ٹھیک کرنے کے لیے، تو اب تو امید رکھیں کہ ٹھیک ہو جائے گی، بلکہ کوئی دے جائیں تجویز بھی دے جائیں۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ 5 سال فائنانس کمیٹی کے ممبر رہے ہیں، ان کو مطلب ہے کہ ان کے ارسطو ہیں عمران خان صاحب کے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا یہی فائنانس منسٹر ہوں گے، جب وہ آئے ان کے پاس کوئی پلان نہیں تھا، کوئی ڈائریکشن نہیں تھی، آ گئے۔ اب تو یہ ہے کہ آپ لوگوں سے وہ بھاگ رہے ہیں، آپ ان کو آج نہیں کل بھی پرسوں ملے ہیں وہ ہم میڈیا والوں سے، ایسا نہیں ٹاک شوز میں بٹھائے نا، کسی ٹاک شو میں لائیو پروگرام دکھائے نا۔ اب میں وہ کہتے ہیں وہ بہت مصروف ہیں، روٹین میں ٹاک شوز نہیں کر سکتے، 8 مہینے میں کیا کیا اس نے؟ 8 مہینے میں ایک چیز بتا دیں، سوائے علیمہ خان کو انہوں نے NRO یا ایمنسٹی اسکیم میں دے کے، یا وہی ایمنسٹی اسکیم جس پہ عمران کہہ رہے تھے کہ یہ چوروں ڈاکوں کے لیے ہے، اب ان کے پاس کون سے چور ڈاکو بیٹھے ہوئے جن کے صاحب انہوں نے ایک اور کام بھی کیا ہے، انہوں نے ہمارے بنائے ہوئے منصوبوں پہ تختیاں بھی لگائیں اور فیتے بھی کاٹے ہیں، سب سے زیادہ یہ کیا ہے۔
اچھی بات نہیں، وہ تو ٹھیک ہے، وہ اگر انہوں نے اگر بے نظیر انکم سپورٹ کو ایک نیا نام دیا ہے، پرائم منسٹر نیشنل کہہ رہے ہیں ویسے کہ اب نہیں نام دیا ہے بے نظیر انکم والا تو میرا خیال ہے وہ روک دیا گیا، وہ نہیں کر رہے. راجہ ریاض صاحب جیسے جو لوگ ہیں نا انہوں نے کوئی رول میرا خیال ہے پلے کیا، وہ نہیں ہو رہا. جی کنڈی صاحب اس میں یہ دیکھیں اگر وہ انہوں نے تخلیق اچھی بات ہے، اگر ایک حکومت کی ایک سکیم چل رہی ہے، اس کی کنٹینیوٹی اس کو کمپلیٹ کریں، کم از کم روکے نہیں. ہم کہیں تختیاں لگائیں، ہر کسی کو پتہ ہے کہ کس نے بنایا. آج کل لوگ بہت ہوشیار ہیں، آپ تختی لگا بھی لیں ان کو پتہ ہے کہ کام کس نے کیا ہے. لیکن ایسی چیز ان کے پاس اب تک کوئی نہیں ہے. میں آپ کو مثال دیا نا کہ ان کی صرف حکومت کے پی کے میں تھی اور یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے بہت ہی کے پی کے کو تبدیل کر دیا ہے. تو آپ نے دیکھ رہے نا، آپ جا کے پشاور میں پروگرام کریں، آپ کو پتہ چل جائے کہ ایک بی آر ٹی ہے جو ان کا فلیگ شپ پروجیکٹ تھا. ٹھیک ہے. اچھا کے پی والی تنقید آپ کی اس لیے نہیں مانی جا سکتی کہ لوگوں نے ووٹ دیا ہے، دے دیا ووٹ، دوبارہ ووٹ دیا، دوبارہ اقتدار میں لے کے کے پی کی ہسٹری نہیں ہے. کوئی پتہ نہیں ہے کہ ووٹ کس نے ڈالے، ان کو خود نہیں پتا کہ کس نے ووٹ ڈالے. یہ تو اب آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ تو اب آپ کہہ رہے ہیں نا. سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، وہاں تو آپ کو لوگ ووٹ لوگوں نے ڈالے. ہمارے ساتھ ہوئی ہے نا، پھر مجھے ڈیبیٹ میرے ساتھ کروا لیں، جس کی بھی کرواتے ہیں، کہ جو پھر میں ڈیبیٹ کرنے کو تیار ہوں کہ دھاندلی کس طرح ہوئی ہے، لیکن ایسے فورم پہ کریں کہ پھر اس کے اوپر ایکشن بھی ہو سکے. یہاں کرنے کو کوئی یا پھر ایسا نہ ہو کہ آپ کا پروگرام بند نہ ہو جائے. نہیں پروگرام نہیں بند ہوتا، وہ آپ فکر نہ کیجیے. آج سے بھی بہت سے لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں، مجھے پتا ہے. اب آپ آن کیمرہ تو نہیں کہہ سکیں گے، بہت سے لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں. اب ایسا نہ ہو کہ آپ کی ٹیم میں بھی کوئی بے روزگار ہو. نہیں ویسے ایک بات بتاؤں، آپ لوگ بھی یہ باتیں جو ہے نا صرف کیا اس کو کہتے ہیں ٹائم پاس کرنے کے لیے کرتے ہیں. آپ لوگ سنجیدہ نہیں ہیں. میڈیا پہ پابندیاں نہیں لگی ہوئی. میں میڈیا کی بات نہیں کری، میں میڈیا کی بات نہیں کری، میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگ سنجیدہ نہیں ہیں. خان صاحب سنجیدہ تھے نا، جب انہوں نے کہا تھا دھاندلی ہوئی ہے، انہوں نے کس طرح سے مفلوج کر کے رکھ دیا تھا پورے سسٹم کو. آپ لوگ آتے ہیں ہلکی پھلکی باتیں کرتے ہیں، گپے لگاتے ہیں، چلے جاتے ہیں. تو امپائر کی انگلی کے انتظار میں کس طریقے سے امپائر آ جائے، انگلی اٹھا لے. آپ جو ہے جس طریقے سے انہوں نے پارلیمنٹ پہ حملہ کیا، جس طریقے سے انہوں نے پولیس کو کہا کہ میں آپ لوگوں کو ٹانگ دوں گا، جس طریقے سے پی ٹی پہ انہوں نے حملہ کیا، کچھ نہیں کہا. لیکن بلیم تو سائرہ صاحب آپ لوگ خان صاحب کو ہی کرتے ہیں نا. خان صاحب نے نہیں کیا. میں صرف ایک چیز کیا تو خان صاحب نے پہلی تقریر میں کہا تھا کہ آئیں میں کنٹینر بھی دوں گا اور آپ کو خوراک بھی دوں گا. ہم وہ خوراک نہیں مانگتے، کم از کم وہ کھانا نہیں مانگتے جو خان صاحب کو جہاں سے کھانا ملتا تھا وہ کھانا میں نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، وہ خان صاحب خود دیں گے، انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ وہ کہیں سے لے کے آپ کو کھانا دیں گے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم صرف نیب کی پیشی پہ پرامن طریقے سے جاتے ہیں اور خان صاحب کہتے ہیں وہ پورے اسلام آباد کو چوک کر دیتے ہیں. اچھا میں ذرا روڈ میپ کا پوچھ لوں راجہ صاحب سے، پھر آپ سے اور سائرہ صاحب سے تجویز لینی ہے میں نے، کیونکہ اسد عمر صاحب تجویز جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی تجاویز ہیں تو وہ دیں. راجہ صاحب یہ کوئی روڈ میپ نہیں ہے آپ لوگوں کا. وہ سائرہ صاحبہ کہتی ہیں کہ اگر اسلام آباد جانا وہ منہ ساہیوال کی طرف کر لیں تو اسلام آباد تو نہیں پہنچ سکیں گے نا. بات تو والد ہے، یو ٹرن مارنے تو آ جائیں گے اسلام آباد. موٹر میں بھی ویسے یو ٹرن نہیں ہوتا. جی راجہ صاحب. جی ہم انشاءاللہ اپنی منزل کی طرف جا رہے ہیں اور انشاءاللہ جب یہ ٹھیک ہوگا تو ابھی تو کیونکہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں، ٹھیک کچھ نہیں ہوا تو ہم نہ بڑکے مار سکتے ہیں، نہ محترمہ جو بات کر رہی ہیں کہ ان کا منہ درست ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا منہ درست سمت کی طرف ہے اور انشاءاللہ ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے. اور یہ کنگال کرنے میں میاں نواز شریف اور ان کی ٹیم کا ہاتھ ہے. یہ جو بیڑا غرق کیا ہے انہوں نے کیا ہے. راجہ صاحب یہ آپ پہلے کہہ چکے ہیں، میں نے سن لیا کہ اس نے بیڑا غرق کیا. مجھے اجازت دیجیے گا، آپ نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہماری آپ نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے. چند 100 بندے اکٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے بلاول صاحب نے ٹرین مارچ کیا ہے، وہ بھی سندھ کے لوگوں نے دیکھ لیا کہ کیوں گھبرا رہے ہیں آپ لوگ ایسے بلاول صاحب کی ٹرین مارچ سے. انہوں نے آج بھی کہا ہے، وہ کل بھی کہا ہے، وہ کہتے ہیں جی میری ٹرین مارچ سے ڈر گئے ہیں، چیخیں نکل گئی ہیں. کس بات کی گھبراہٹ ہے آپ کو؟ وہ تو عوام سے رابطہ کرتے کرتے اپنے گھر گئے. اور اسلام آباد آئیں گے تو بندے کہاں سے لے کے آئیں گے یہ مجھے بتا دیں. یہ کہتے ہیں اگر دھاندلی ہوئی ہے تو ان کے کہنے پہ بندے کیوں نہیں نکلتے؟ نہیں وہ کنڈی صاحب کہہ رہے ہیں آپ لوگ ابھی سے پابندیاں لگا رہے ہیں، کیوں ڈر رہے ہیں؟ کہنے پہ آدمی کیوں نہیں باہر آتے؟ جلسے ان کے کیوں نہیں ہوتے؟ آپ کل ہمیں پابندی اٹھا دیں کہ کوئی ناکہ نہیں ہوگا. میں بتا دوں کہ اسلام آباد میں کتنے لوگ آتے ہیں. نہیں جلسے تو کر رہے ہیں، زرداری صاحب بھی جلسے کر رہے ہیں، اور کس کو آپ جلسہ کہتے ہیں؟ اتنے بڑے بڑے اجتماعات سے پچھلے 2-3 دن میں خطاب کیا انہوں نے. ان کو کس طرح لگ رہا ہے کہ میری بات سنیں، پنجاب میں کب کیا انہوں نے؟ نہیں پنجاب کی تو پنجاب وہ بھی آئیں گے نا سر، کوئی ایک سیکوینس بھی ہوتا ہے. انہوں نے اعلان کر دیا، وہ کہتے ہیں وہ آپ کی حکومت کو گرائیں گے. اچھا دوسرا آپ ایک سوال کرنے کی مجھے اجازت دے دیں. جی کریں جی، صرف ایک سوال کریں. جی سر. یہ مجھے بتا دیں کہ نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، حمزہ صاحب اور مریم صاحبہ جو انہوں نے جی ٹی روڈ پہ شور مچایا تھا، جو باتیں کی تھی، اب وہ خاموش کیوں ہیں؟ بات ہی کوئی نہیں کرتے، کسی ایشو پہ کوئی بات کرنے کو تیار نہیں. کیا ان کو ہو گیا ہے؟ کیا انہیں سونگ گیا ہے؟
کون سا انہوں نے ایگریمنٹ کر لیا ہے کہ کیا ہو گیا ہے کہ وہ نہ کوئی جلسہ کرتے ہیں، نہ پریس کانفرنس کرتے ہیں، نہ میڈیا پہ آتے ہیں. ویسے اگر آپ اگریمنٹ کا الزام لگا رہے ہیں تو آپ خود اپنے آپ پر ہی الزام لگا رہے ہیں راجہ صاحب معذرت کے ساتھ. یہ آپ ہی نے ایگریمنٹ کرنے والوں کے ساتھ یہ پوچھ رہے کوئی ایگریمنٹ نہیں. خان صاحب تو کہتے ہیں نا ہم ڈیل نہیں راجہ صاحب پوچھ رہے کوئی ایگریمنٹ ہوتا نہیں کہ جو ان کو نہ پتا ہو. مجھے یہ پریشانی ہے کہ یہ اتنے خاموش کیوں ہیں؟ خاموش کیوں ہیں؟ کس نے کی ہے، تالہ بندی کس نے کی ہے، مجھے یہ بتا دیں. میں ایک مختصر سی بریک لے کے سائرہ صاحب آپ کی جانب آتی ہوں تاکہ آپ تفصیل سے بات کر سکیں. آپ سے پوچھیں گے کہ کیا سونگ گیا ہے، وہ کہتے ہیں تالہ بندی کس نے کر دیا یہ بتا دیں. اس بریک کے بعد سے بات کرتے ہیں. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک ناظرین. جی سائرہ صاحبہ، کس سے اگریمنٹ کر لیا آپ لوگوں نے، کس نے تالہ بندی کر دی؟ ان کو پتہ نہیں کیوں ہر وقت ایک ڈر رہتا ہے، کیونکہ یہ ایگریمنٹ کر کے آئے ہیں نا، اور ان کو اس وقت ہر وقت یہی خوف ہے کہ کوئی اور بھی ایگریمنٹ کر رہا ہے اور کوئی کر نہ لے. نہ ڈیل دیں گے، نہ ڈھیل دیں گے، نہ نارو. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ جن ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ یہ بیچارے خود حکومت کر رہے ہیں وہ ساری دنیا کو پتا ہے. نہیں لیکن سائرہ صاحبہ بات ویلڈ نہیں ہے، ان کے پاس دینے کے لیے کچھ ہے نہیں. آپ کو نہیں راجہ صاحب کا فیئر پوائنٹ ہے نا، وہ آپ کی قیادت آپ مجھے بتائیں کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز نے کون سے موقع پہ چپ سادی ہے؟ یہ ابھی کل جب حمزہ شہباز کو اریسٹ کرنے کے لیے ٹویٹس کیے ہیں. نہیں سائرہ صاحبہ، ابھی حمزہ شہباز کو اریسٹ کرنے کے لیے آپ کے سٹنگ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے پنجاب اسمبلی میں، اور نیشنل اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر نے ایک سٹیٹمنٹ نہیں دی. وہاں پہ نیب اریسٹ کرنے کے لیے آتے رہے. حمزہ شہباز والا جو ابھی ایشو ہوا ہے، آپ لوگ کہتے رہے زیادتی ہو رہی ہے. کہاں تھے آپ کی پریزیڈنٹ پارٹی کے؟ نہیں لیکن آپ نے کیوں نہیں کیا؟ حمزہ شہباز نے کل بھی بات کی ہے، پرسوں بھی بات کی ہے پریس میں. میں شہباز شریف کی بات کر رہی ہوں. مریم نواز نے ہر موقع پہ ٹویٹس کی ہیں جو پہلے نواز شریف صاحب کدھر ہیں؟ چپ سادنے کی. دیکھیں دو باتیں ہیں. سب سے پہلی چیز تو میں آپ کو بتاؤں، ایک ٹراما تھا جو اس پورے خاندان پہ گزرا. یہ لوگ تو میں ان کو کہنا نہیں چاہتی ہیں، یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں کہ جنہوں نے موت اور بیماری کا بھی مذاق اڑایا. آپ جو چپ سادی ہے میاں نواز شریف کا مزاج یہ لوگ جانتے ہیں. کون سی ایسی سیاسی بات ہے جو انہوں نے کی نہیں کی؟ ہر جمعرات کو وہ 200-500 لوگوں کو ملتے تھے اور وہاں وہ باتیں کرتے تھے. وہ جرنلسٹ سے باتیں کرتے تھے. وہ پریس کانفرنس نہیں وہاں بیٹھے ہوئے کر سکتے تھے. جرنلسٹ واپس آ کے وہ ساری چیزیں اپنے ایڈیٹوریلز میں لکھ رہے تھے. نہیں سائرہ صاحبہ، میری اپنی ملاقات بھی ہوئی تھی ان سے جیل میں. ان کا جو بیانیہ ہے نا وہ ٹون ڈاؤن اس وقت بھی ہو گیا تھا، آج بھی ٹون ڈاؤن ہے. وہ جو خلائی مخلوق کا بیانیہ تھا وہ بیانیہ تھا، دیکھیں جی وہ ٹون ڈاؤن ہو گیا. جس وقت وہ جی ٹی روڈ پہ چل رہے تھے اس وقت ماحول اور تھا. الیکشن کیمپین میں ان کو آنے نہیں دیا کہ ان کا بیانیہ وہی ہے. چلے میرے پاس وقت تھوڑا سا محدود ہے، اجازت دیجیے گا. آہستہ بولیں، وہ چیخ کے بولیں، ان کا بیانیہ. چلے اجازت دیجیے گا، وقت محدود ہے. میں فیصل آپ کی جانب آنے سے پہلے راجہ صاحب آپ نے کہا کہ ہماری ڈائریکشن ہمیں پتا ہے درست ہے. یہ کیسی ڈائریکشن ہے کہ آپ کی جو پارٹی کے اپنے لگائے ہوئے پریزیڈنٹ ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمیں معاشی معاملات پر تشویش ہے. اسد عمر صاحب جنہوں نے آپ کی ڈائریکشن کا تعین کرنا ہے وہ کہتے ہیں جی مجھے تجاویز دیں، میں معیشت کو کیسے ٹھیک کروں؟ دیکھیں جی، پاکستان کے عوام سے یا جو ایکسپرٹ آدمی ہیں ان سے مشورہ لینا، تجاویز لینا میرا خیال کوئی غلط بات نہیں ہے. یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ پورے پاکستانیوں کو اس میں ملوث کیا جائے. اسد عمر صاحب نے اگر اس طرح کی بات کی ہے تو میرا خیال ہے انہوں نے سب کو کہا ہے کہ آ کے اپنا مشورہ دیں. نہیں راجہ صاحب، آپ کے ناقدین کہتے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب سے بھی تجویز لے لیں. انہیں اپنی لائن پتہ ہے، وہ اپنی لائن پہ کام کر رہے ہیں اور انہوں نے انشاءاللہ پوری قوم سے وعدہ کیا ہے، پرائم منسٹر نے وعدہ کیا ہے کہ ہم اس کو ٹھیک کریں گے اور انشاءاللہ ہمارا عزم ہے ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے. اللہ کرے جی، ہم تو دعا کرتے ہیں لیکن بات کرنی پڑتی ہے. چلے میں نہیں کرتا. اچھا نہ کریں، لیکن یہ بتا دیں آخر میں ون لائن کامنٹ بتا دیں کہ یہ اسحاق ڈار سے رابطہ کریں گے تجویز کے لیے، کیونکہ تجاویز مانگ رہے ہیں نا آپ کے ناقدین کہتے ہیں کہ نہیں. مفرور سے تو رابطہ نہیں ہو سکتا جی، مفرور سے رابطہ نہیں ہو سکتا، اشتہاری سے رابطہ نہیں ہو سکتا. ان سے رابطہ کرنا جرم ہے. جنہوں نے پاکستان کو لوٹا ہے یا جن کو سزائیں ہوئی ہیں ان سے رابطہ نہیں ہو سکتا. ان سے رابطہ اور جن کو اعلیٰ عدلیہ نے ڈسکوالیفائی کیا ہے ان کو کابینہ میں بلا کے مشورہ کرنا جو ہے وہ جرم نہیں ہے، وہ درست ہے. جی جی دیکھیں وہ اعلیٰ عدلیہ نے کیا ہے. اس طرح تو بھٹو صاحب کو بھی پھانسی دی گئی تھی. تو یہ عدالتوں میں بہت کچھ ہوتا رہتا ہے. اور اس کے پیچھے میں نے اس کے پیچھے بھی کئی سٹوریاں ہیں اور وہ سٹوریاں جس طرح بھٹو صاحب کے شہادت کے بعد وہ سٹوریاں سامنے آئیں، اسی طرح اس کیس کی سٹوریاں بھی بہت سی سامنے آئیں گی جو آپ انشاءاللہ خود دیکھیں گی. اگر یہ بات ہے، اگر جہانگیر ترین کی سٹوریاں سامنے آئیں گی تو میاں نواز شریف کو بھی جو سزا ملی ہے کل کو اس کی بھی سٹوریاں سامنے آئیں گی.
یہ تو پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا. یہ تو ہسٹری از گوئنگ ٹو ٹیل. اچھا کنڈی صاحب وقت تھوڑا سا کم ہی ہے, کوئی دیکھیں جی میاں نواز شریف نے تو جو جائیدادیں بنائی ہیں ان کی وہ منی ٹریل نہیں دکھا سکے, یہ پوری قوم کو پتا ہے. محترمہ آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ نہیں دکھا سکے. انہوں نے کبھی کہا میرے گھر نہیں ہے, کبھی قطر سے خط لے آئے, کبھی کہاں سے خط لے آئے, اور اس میں سزائی ہونی تھی جب آپ منی ٹریل نہیں دکھا سکے. اتنا پیسہ ہے کہاں سے آ گیا, آپ کے پاس نہیں ہے, میرے پاس نہیں ہے اتنا پیسہ جتنا ان کے پاس آ گیا, اور آپ اربوں ڈالر کسی کھوکھے والے کی دکان سے نکل رہے ہیں, کسی ٹانگے والے کی دکان سے. اجازت دیجیے گا, یہ ساری ایلیگیشنز ہیں, ابھی ان سے پروف کچھ نہیں ہوا ویسے جو آپ بات کریں. جی کنڈی صاحب, میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ اسد عمر اس معیشت کو نہیں سنبھال سکتا, چاہے نہیں سنبھال سکتا, چاہے اس کو جس مشورے بھی دیں دے دینا. کوئی گولڈن تجویز آپ ہی دے کے چلے جائیں پروگرام میں ہمارے. نہیں, وہ کر ہی نہیں سکتا, وہ انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے معیشت ٹھیک کرنے میں. یہ کیسی بات ہوئی, وہ 5 سال سے انتظار کر رہے تھے. انتظار کر رہا تھا نا, بند گیا نا. بتائیں نا وہ ان کا جو ارسطو ہے کیا کر سکتا ہے, کچھ بھی نہیں کر سکتے. جو 8 مہینے میں کچھ ٹیک آف نہیں کر سکے اس حکومت کی معیشت کو, تو آگے کیا کرے گا. اس کا ڈائریکشن ہی غلط ہے, وہ ڈائریکشن لیس ہے. اب سنے کہ اس کے لیے کوئی ٹیم اسپیشل بلائی گئی ہے, 3-4 رکنی ٹیم اس کے بیک پہ بیٹھی ہوئی ہے جو اس کے لیے کچھ کر رہی ہے, یا تو اس کے لیے کچھ کر رہی ہے یا اس کے لیے کچھ کر دے گی. اچھا ہم بات کرتے ہیں مہنگائی کی, بہت ساری معاملات کی, اور ہم بات کریں گے دوائیوں کی قیمت کو کیا ہو گیا ہے. میں سائرہ صاحبہ کیونکہ رہی بھی ہیں منسٹر, ان سے بھی پوچھوں گی, لیکن آپ بھی اس پہ کامنٹ کیجئے کہ جو بلڈ پریشر, شوگر, اس طرح کی چیزیں, دوائیاں آسمان تک ہے, لوگ دوائیاں لینے سے قاصر ہو گئے ہیں. کچھ آج مطلب ٹی وی پروگرام چل رہے ہیں, اور یہ بڑا دلچسپ نہیں ہے کہ جو صحت کے وزیر ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم نوٹس لیں گے. یہ کیسے ہوا, حالانکہ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کے اپروول کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی قیمتوں میں اضافہ. اب کیا ان کو بتائیں, ان کو ٹی وی سے سب کچھ پتہ چلتا ہے. اب حکومت کون چلا رہی ہے ہمیں پتہ نہیں ہے, وزیر اعظم کو ٹی وی سے پتہ چلتا ہے, وزیر صحت کو بھی ٹی وی سے پتہ چلتا ہے. ہم کیا کریں, ان کو مطلب ہے کہ ان کو خدا ان کے علم صرف دعا ہی کر سکتے ہیں. آپ کے پاس تو یہ پورٹ فولیو رہا ہے, وہ کہتے ہیں ہم تھوڑا سا بتاؤں اس میں وجہ کیا ہوئی ہے. ایک تو اس میں زیادتی حکومت نے یہ کی کہ جس وقت ڈالر کے مقابلے میں روپی ڈی ویلیو ہوا تو انہوں نے اکراس دا بورڈ تمام دوائیوں کی 15% قیمتیں بڑھا دی, بغیر یہ سوچے کہ ان میں سے بہت سالے پہلے انکریز لے چکے ہیں. دوسرا یہ انہوں نے کیا کہ وہ جو نوٹیفائڈ قیمت تھی اس سے بھی بڑھ کے مارکیٹ میں بک رہی تھی. سینکڑوں اس طرح کی دوائیاں ہیں, پروڈکٹس ہیں جو مارکیٹ میں نوٹیفائڈ قیمت سے زیادہ کی بک رہی تھی. اب کہاں تھے اس وقت سارے انسپیکٹر, ڈرگ انسپیکٹر. صوبائی حکومتوں کے ساتھ ان کی کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے وفاق کی, کیونکہ زیادہ انسپیکٹرز ان کے پاس ہیں. سو آپ یہ دیکھیں کہ ریٹ آف دا گورنمنٹ نہیں ہے, کوئی کمانڈ نہیں ہے. اور اس کی ایک وجہ آپ کو میں یہ بھی بتاؤں کہ منسٹریز میں منسٹرز اور سیکرٹریز اور ایم اوز کے علاوہ ہر منسٹری میں کوئی گاڈ فادر ہے جو اس کو ڈیل کرتا ہے. میرے پاس وقت ختم ہو گیا, ورنہ میں پوچھ لیتی راجہ صاحب سے یہ گاڈ فادرز کون ہیں, کہاں سے آتے ہیں, لیکن کسی اور نشست میں اس ایشو پر بات کرنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ بنیادی ضروریات زندگی ہیں, بلکہ یہ تو ایک بیسک رائٹ ٹو لائف ہے ادویات کی. اگر ہم بات کریں اور اگر وہ بھی چیلنج ہوگا لوگوں کا تو پھر لوگ کہاں جائیں گے. بہت شکریہ آپ کا فیصل کریم کنڈی صاحب, سائرہ افضل طاہر صاحبہ اور راجہ ریاض صاحب پروگرام میں آج شرکت کے. نیوز ٹاک سے آج کے لیے بس یہی کچھ. یاسمین جمال کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.